था। सुभान अल्लाह। और बेटे ने कहा कि अम्मी तुम हक पर हो, इससे वापस नहीं पलटना, वापस नहीं फिरना। फिर रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने इन्हीं के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने वो जो आग थी वो पलटी और फिर उन लोगों को जलाकर राख कर दिया। सही। तो माँ का जज्बा कितना था। काश कि आज हमारी माओं के अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि रब कायनात जल्ला शानुहु पर एतिमाद, रब पर भरोसा, तवक्कुल इतना हो कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो जब माँ ऐसी होगी, जज्बा ऐसा होगा, तो फिर बेटे का क्या आलम होगा। क्या बात। अच्छा, दूसरा एक वाक्य बड़ा प्यारा है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मदीना मुनव्वरा की गलियों के अंदर गश्त किया करते थे, आप जाते थे, चक्कर लगाते थे, देखें कि मेरी रियाया का क्या हाल है। तो एक मरतबा इसी तरह गलियों के अंदर तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक घर से एक आवाज आई। एक माँ ने अपनी बेटी का इम्तिहान लेते हुए कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो। तो वो बेटी कहने लगी कि ए अम्मी जान, हमारे खलीफा ने हमें मना किया है, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने मना किया है दूध में पानी नहीं मिलाना। तो माँ ने उस बेटी को आजमाते हुए कहा कि बेटी खलीफा थोड़े ही देख रहे हैं, मिला दो पानी, कोई बात नहीं। इस पर वो बेटी कहती है कि ए अम्मी जान, अगर खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, खलीफा का रब तो देख रहा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु की जात तो देख रही है। अब वो माँ हो सकता है उन्होंने आजमाते हुए इनको ये जुमला बोला हो, और आगे से बेटी ने भी कितना प्यारा जवाब दिया, कितना प्यारा, ये तरबियत थी। और फिर अब उसका नतीजा क्या हुआ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जब ये पुरकैफ और ईमान के जज्बे के से लबरेज जब ये जवाब सुना, तो आपने उस घर के ऊपर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद फिर सुबह आपने वहीं पैगाम भिजवाया कि हजरत आसिम जो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे थे, उनका निकाह का पैगाम भिजवा दिया उस बच्ची के लिए। अब वो बच्ची का जैसे ही आपने निकाह का पैगाम भिजवाया, इनके साथ निकाह हो गया। अब उस बच्ची की जिसने ये जवाब दिया था, जिसका ये तवक्कुल और रब ताला पर इतना ईमान और एतिकाद, अब उनकी एक बेटी पैदा हुई, और वो जो बेटी थी उससे एक ऐसी हस्ती पैदा हुई कि जिनको उमर सानी कहा जाता है, यानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला, जो कि खुलफाए राशिदीन में से जिनका 5वां नंबर है। ये इतनी मुकद्दस हस्ती वो पैदा हुई, इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा के अंदर शुमार किया जाता है। क्या बात। तो अब पता चला कि ये वालिदा की तरबियत का ये असर था कि वो बेटी, उसने ये जवाब दिया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने अपने बेटे का निकाह करवा दिया, और फिर उसका एक ऐसा सिलसिला चला कि उससे एक ऐसी हस्ती पैदा हुई कि जिनका दुनिया के अंदर नाम हुआ। सुभान अल्लाह, और बड़ा प्यारा नाम है। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ दो बातें कंक्लूड भी करते जाएं साथ साथ बात को, तो ये भी पता चल रहा है कि अपनी औलाद का रिश्ता करते हुए, हम रिश्ता जो तलाश कर रहे होते हैं, रिश्ता तलाश करते हुए किसी लोगों ने मुख्तलिफ अपनी शराइत रखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होती हैं। जो है वो कद जो है वो इतना होना चाहिए, रंग जो है वो ऐसा होना चाहिए, वजन जो है इतना होना चाहिए, अच्छा घर जो है ये ऐसा होना चाहिए, और गाड़ी भी साथ में जो है वो जहेज में आनी चाहिए, और सामान भी होना चाहिए, और मालो मता भी जो है वो खूब होना चाहिए, पैसा भी खूब होना चाहिए। ये शराइत लोगों ने अपने तौर पर बनाई होती हैं। शराइत बनाना ठीक है, ख्वाबों के अंदर महल बनाना, इसकी कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। बंदा ख्वाब के अंदर जितना बड़ा चाहे 1000 गज का महल छोड़कर 10,000 गज का महल ख्वाब के अंदर बना ले, और अपने ख्यालात के अंदर एक पूरी सल्तनत बना ले, उसके अंदर हुकूमत करे, बादशाही करे। कर रहा है, ठीक है, ख्यालात में ही कर रहा है, लोग समझदार इसको क्या कहेंगे, ये तो एक सवाल का निशान है, और एक सवाल है और एक बात है। लेकिन जो हमारे शहजाद भाई ने हदीस शरीफ सुनाई है, जो रिवायत हमें सुनाई है, इस रिवायत के अंदर हमारे लिए ये सबक है, ये दर्स है, ये हमारे लिए एक उसूल बयान किया जा रहा है कि ऐसा रिश्ता जिसके अंदर दीन की पासदारी है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पासदारी है,
اس کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے. ایسے افراد ایسے اگر جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو اس میں بھی دینداری کو ترجیح ہونی چاہیے, لڑکی کی طرف بھی دینداری کو اگر ترجیح دی جائے, اخلاق و کردار کی بہتری کو اگر ترجیح دی جائے تو اس کی برکات بننے کو الگ سے نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو, ہمارے خیالات کو, ہمارے تفکرات کو ستھرا اور پاکیزہ فرمائے اور دنیا کی محبت سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا محب بنائے, مطیع و فرما بردار بنائے. جی حضور. جی سلمان بھائی, جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ شادی کے وقت جب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے لڑکے کی, اپنے بچے کی, تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں, دینداری کو دیکھیں. اور یہ اولاد کے حقوق میں سے بھی آتا ہے, یعنی اولاد کا حق ہے بندے پر, والد پر, جو ابھی کہ اولاد پیدا نہیں ہوئی, اب اس سے پہلے اس کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں ڈھونڈے, ایک نیک دیندار عورت ڈھونڈے, کیونکہ اس کو سب کچھ آگے معاملات طے کرنے ہیں. اور یہاں ہم والدہ کا ذکر کر رہے ہیں, ماں کا, اولیاء کرام کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں, ماؤں کا ذکر کر رہے ہیں. تو سلمان بھائی, ماں کا مقام, ماں کا کردار تو ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی اہم ہے. اسی طرح ہم پر ماں کا ادب, ماں کی عزت اور ماں کے مقام کو ملحوظ رکھنا بھی لازمی ہے. اور ماں کا مقام اس قدر بلند ہے, اس قدر بلند ہے کہ اگر ماں کا دل دکھ گیا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بچے کا جو ہے نا وہ بیڑا جو ہے کہیں ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے. تو کسی بھی حالت میں ہو, بلکہ ماں چاہے دیندار ہے, چاہے کیسی بھی ہے, بچے پر پھر بھی لازم ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے, بچے پر پھر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے اپنی ماں کے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرے. ایک اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ماں کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی آئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ, والدہ کا مقام ہے, والدہ کا حق ہے, ہمیں والدہ کا حق دینا ہے. یا رسول اللہ, میں نے اپنی والدہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے میں نے انہیں 7 مرتبہ ریگستان میں ننگے پاؤں میں میرے آبلے پڑ جاتے تھے, پھر بھی میں نے اپنے کندھے پر سوار ان کو کروا کر انہیں عمرہ کروایا ہے, حج کروایا ہے. یا رسول اللہ, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار صلوات و سلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ماں کے حق کا سوال کر رہا ہے, کہ تو نے یہ کام کر کے کہہ رہا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا. ارے تیری پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوئی, تیری ماں کو, اس میں سے جو ایک تکلیف ہوئی تھی تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بلکہ قرآن کریم میں تو واضح ارشاد ہے جس کے بارے میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو, یعنی کوئی ایسا لفظ تک نہ کہو کہ جس سے ان کا دل دکھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہ تو آپ لفظاً کوئی ایسی بات کہو, نہ کوئی حرکتاً کوئی ایسی ادا اپناؤ کہ جس سے والدین کا دل دکھے. جیسے مثال کے طور پہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں کہتا, میں تو ان کے سامنے بڑے ادب سے کھڑا رہتا ہوں, بڑے پیار و محبت سے ان کے سامنے پیش آتا ہوں, لیکن باہر وہ حرکتیں کرتا ہے, باہر وہ سارے کام کرتا ہے جس سے والدین کا دل دکھتا ہے. تو یہ بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ جس جگہ جانے سے والدین کا دل دکھتا ہو وہاں جانا بھی منع ہے. جن سے دوستی کرنے سے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو, اور جو حقوق, جو فرما برداری جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو, تو وہ تو ساری اپنانی ہے. تو اگر والدین کوئی حکم ایسا ارشاد فرماتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو بچے کے لیے لازمی ہے, اگر بچہ اس سے الٹ کرتا ہے تو یہ والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, ان سے دور رہنا چاہیے. آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین, بچے پالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عمومی طور پہ گھروں میں کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ پالتے ہیں, گھریلو جانور جو ہے پال ہی جاتے ہیں. انسان کا بچہ پالنا, کوئی کہا کرتا تھا, اس کی بات میں سنا کرتا تھا کہ اس نے کہا کہ انسان کا بچہ پالنا یہ بہت مشکل کام ہے, اور واقعی یہ مشکل کام ہے. میرا تو ابھی ایک ہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, آپ رات کو تھکے مدنی مشورے سے فارغ ہو کر رات کو جو ہے 2-2:30 بج گئے, آپ گھر پر پہنچے, گھر پہ پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, بچہ آپ کا سو رہا تھا, بچہ اٹھ گیا. اچھا آپ پہنچے ہیں گھر پہ کس کے لیے؟ آپ پہنچے بھی ابھی سونا ہے, صبح سلسلہ بھی کرنا ہے. چلو اب آپ تو سونے کے لیے آئے ہیں, لیکن گھر میں آپ کا مدنی منا جو ہے یہ اب دروازے کی دستک سے یہ اگر جاگ گیا ہے تو اب یہ آپ کو سونے نہیں دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو, اب آپ کو جاگ کے ہی رہنا ہے, یو ہیو ٹو ویک اپ. اب جاگیں جناب, اب سو نہیں سکتے آپ. اچھا چلیں, کچھ بھی نہیں ہوا, آپ گھر پر آئے, لائٹ بند ہو گئی. اچھا یو پی ایس ہے, یو پی ایس نہیں ہے تو بھی چلے, یو پی ایس ہے, اب یو پی ایس بھی جو ہے وہ بند ہی ہو گیا. اب کیا ہے جی, اب بچہ اپنی جب وہ شروع کرتا ہے ہلکی پھلکی ٹوں اس کی ہوتی ہے, رونا شروع کرتا ہے, تو اب ماں باپ اس کو تھوڑا جو ہے وہ اس کو پنکھے کی ہوا جو ہے وہ اس کو دیں تاکہ بچہ جو ہے وہ سویا رہے.
ماں باپ اتنی محنت اتنی مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں. عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے. وہ لوگ جو لگزوریس جن کا سٹائل ہے وہ لوگ بھی بیچارے اپنی اولاد کے لیے مشقت ضرور برداشت کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. لیکن پاکستان میں ہمارے اگر ہم بلاد میں دیکھیں, ممالک میں دیکھیں, بلکہ دنیا میں دیکھیں تو اکثر لوگ وہ اپنی اولاد کی جو پرورش ہے اس کو پروان چڑھانا ہے, آگے لے جانا ہے, وہ یوں ہی کر کے اپنے آپ پر کمپرومائز کر کے اپنی اولاد کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر کتنے دکھ کی بات ہے وہی اولاد جس کو رات کو جاگ کے پنکھے سے ٹھنڈی ہوا دی ہے کہ اس کا آرام جو ہے وہ متاثر نہ ہو, یہ ڈسٹرب نہ ہو, بیمار ہو جائے تو آنسو بہا کے دعائیں کر کے دوائیاں لے کے مہنگی دوائیاں لے کے جس کو پروان چڑھایا ہو, آج وہ بچہ جناب جوان ہو گیا ہے, تندرست و توانا ہو گیا ہے اور اپنی سوچ فہم ادراک یہ سب کچھ جو ہے اپنے تئیں حاصل کر چکا ہے. اب وہ ماں باپ جو پہلے جو ہے وہ توانا تھے اب وہ ضعیف ہو چکے ہیں, اب ان کو کچھ سمجھے ہی نہ. الامان والحفیظ, اللہ محفوظ فرمائے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اسلام بھائی کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ کا کما حق احساس اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ بنایا. پھر پتہ چلا کہ ماں باپ نے کتنی محنت و مشقت سے جو ہے وہ پالا ہے. اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں, ان کو ناراض نہ کریں, ان کو پریشان نہ کریں, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں. اپنے والدین کی خدمت کریں, خاطر کریں, تواضع کریں, ان کی خدمت مدارت کریں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کے ہاتھ چومیں, یعنی راحت سامانی کا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کریں اور پھر خیر ہوگی انشاءاللہ. موضوع تو اولیاء اللہ کی مائیں ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ لینا ہے. آپ صاحب کی طرف آتے ہیں. ایک سوال بھی تھا آپ صاحب کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو لیکن بچے بات ہی نہیں مانتے, یہ سنتے ہی نہیں ہیں, یہ ان پر اثر ہی نہیں ہوتا, ماں بیچاری کیا کرے. اولیاء اللہ کی مائیں تھی وہ سمجھاتی تھیں تو بچے بھی سمجھ جاتے تھے نا. بالکل, دیکھیں سمجھانے کے اندر ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ واقعی بچہ سمجھ جائے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ہمارے درمیان سمجھانے کا فرق بھی موجود ہوتا ہے. اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو اب سمجھانے کا انداز اور ہے, اور اگر مدرسہ نہیں جاتا تو اب سمجھانے کا انداز کچھ اور ہے. بچے کو مطلب اگر اسکول نہیں جا رہا, بیٹا میں تمہیں سائیکل لے کر دوں گا اگر تمہاری پوزیشن آئی تو, اور مدرسے کے اندر اگر وہ نہیں جاتا تو اب مار پٹائی اور اس کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا, یہ انداز ہے. اب اسی انداز میں دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کی جو مائیں تھی ان میں سے ایک کی مثال پیش کرتا ہوں جو ہمارے لیے ایک یعنی نمونہ ہے کہ اگر والدہ اپنی اولاد کو کوئی درس دینا چاہتی ہے, سمجھانا چاہتی ہے, اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کر سکتی ہے. وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, بچپن تھا آپ کا, چھوٹے سے تھے, والدہ نے ارشاد فرمایا, دیکھیں نیک کام کی طرف کیسے راغب فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا شکر کھانے سے, میٹھے سے آپ کو جو ہے وہ بڑی محبت تھی اور آپ یعنی بہت خوش ہو کر اسے تناول فرمایا کرتے تھے شکر کو. والدہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں مصلے کے نیچے سے روزانہ شکر کی ایک پڑیا ملا کرے گی. والدہ نے ایک ترکیب بنائی اور روزانہ جو ہے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی, بچپن ہے آپ کا, چھوٹی سی عمر ہے, آپ نے روزانہ نماز پڑھنا شروع کی. نماز کے بعد مصلے کو ہٹاتے اور اس سے شکر لے لیا کرتے, خوش ہوتے. اب نماز کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی. ایک دن والدہ یہ کام کرنا, شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اگر آج اسے شکر نہ ملی فرید کو تو یہ اس کا اعتماد اٹھ جائے گا, مولا میری لاج رکھ لے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. آپ نے اسی طرح حسب معمول مصلے کو پلٹا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو والدہ نہ رکھ سکی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے وہاں شکر کو رکھ دیا. اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے اس کو اٹھایا اور یوں آپ کو گنج شکر کا لقب بھی ملا. اور پھر نمازوں کی جو محبت تھی, جو والدہ نے دراصل دی نمازوں کی محبت, لیکن طریقہ اختیار کیا کہ یہ چیز کی مرغوب ہے, یہ کھائے گا اس کو, لیکن ساتھ ساتھ نماز کا بھی عادی ہوتا چلا جائے گا. تو والدہ نے یہ درس دیا, یہ سبق دیا. اگر والدین کو یہ چاہیے کہ اگر اولاد جو ہے کسی بات کو نہیں مان رہی تو ایسی چیز کو سامنے رکھ کر کہ جو اولاد کی مرغوب ہے, جسے وہ پسند کرتی ہیں, جسے وہ اچھا جانتی ہو اولاد, بچے,
تو اس کا جو ہے یوں کہہ لیں اس کی ترغیب دلا کر کہ میں تمہیں فلاں چیز لے کر دوں گی، اگر تم فلاں دعا یاد کر لو گے، اگر تم نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا، اگر تم فلاں کام کرو گے تو یہ ملے گا، تو انشاءاللہ الرحمن اس طرح کیا ہے بچے کی رغبت بڑھے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی والدہ ان کی مائیں انہیں کس انداز میں درس دیا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے تھے، والدہ نے کیسی تربیت کی، ارشاد فرماتے ہیں غربت کا زمانہ تھا، کھانے کو جو مل جاتا صبر کرتے، اور جس دن کھانے کو نہ ہوتا تو والدہ پتہ کیا ارشاد فرماتی تھی، کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہوا کرتا تھا اتنا ذوق افزا ہوا کرتا تھا، مجھے اس کا انتظار رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی آدمی کچھ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے دے گیا، کئی دن تک وہ معاملہ چلتا رہا، میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی امی جان کب فرمائیں گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان۔ فرماتے اور وہ دن آیا اور مجھے وہ ذوق نصیب ہوا کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مبارک انداز یہ تھا، یہ والدہ کی تربیت تھی۔ اب بیٹے کا انداز دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ والدہ کی دست بوسی کیا کرتے تھے، کبھی قدم بوسی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ حاضر ہوئے تو والدہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آئندہ مہینے تم یہ شرف کیسے پاؤ گے، کس کے ہاتھ چومو گے؟ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے اس بات کا گمان کیا کہ شاید والدہ اب رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان سے عرض کیا کہ مجھے کس کے سہارے، بے یار و مددگار، والد کا آسرا پہلے کوئی نہیں، وہ یتیم ہو چکے، والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا امی جان مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ حضرت جو آپ کی والدہ تھیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، فرمایا بیٹا اس کا جواب تمہیں کل دوں گی، آج آرام کرو۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ اگلے دن والدہ نے بلایا بیٹے کو اور فرمایا کہ بیٹا تم نے ایک سوال کیا تھا کہ تمہیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ فرمایا اپنا سیدھا ہاتھ دو، دایاں ہاتھ دو، دایاں ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا اے اللہ یہ تیرے سپرد کر کے جا رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی یہ یتیم بچہ تیرے سپرد کر کے جا رہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم سونے اور چاندی سے بھرا گھر چھوڑ کے جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جن والدہ کی اس آخری بات سے ہوئی تھی کہ اللہ تیرے سپرد کر کے جا رہی ہے۔ تو جب والدہ تربیت ایسی کرے تو بیٹا پھر نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنا کرتا ہے۔ پنجابی شاعر نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا گود ماں دیے درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نسب العین بندا ہے، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے طاہر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے والدین کی برکتیں عطا فرمائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مشغول و مصروف رہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ذہن دیں۔ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما ہی دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے طلب کرنے پر دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کے طلب کرنے پر آخرت عطا فرمانے سے انکار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وقت جو ہے سلسلے کا اختتام پذیر ہو رہا ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں، کچھ آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ایسی پیاری باتیں سنتے رہیں گے۔ دیکھیں مدنی چینل ہمارے گھر پر آ کر کس طرح سے ہماری تربیت بھی کر رہا ہے، ہماری اولاد کی تربیت بھی کر رہا ہے، ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، ہماری اولاد کو بھی سمجھا رہا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے، خود اپنے ذات کے ذریعے سے شامل ہو جائیں، مدنی ماحول میں پورے آ جائیں، اپنے مال کے ذریعے سے تعاون کیجیے۔ الحمدللہ کی عزت 103 شعبہ جات ہیں اور ان کے اندر دین متین کی خدمت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کروڑوں کے اندر الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اخراجات ہیں شعبہ جات کے۔ مدارس المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، جیل خانہ جات کے اندر مدنی کاموں کی دھومیں مچ رہی ہیں، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، جامعات کی تعمیرات
तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी व सारी है। अल्लाह पाक की रहमत से उलमा बन रहे हैं, मुफ्तियान किराम की प्रोडक्शन हो रही है, हुफ़ाज़ बन रहे हैं, नाज़रा कुरान करीम पढ़ाया जा रहा है, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी डोर टू डोर जाकर नेकी की दावत दे रहे हैं, दीगर काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हो रहे हैं। तो इसके लिए मदनी चैनल आपके घर पर आ रहा है, तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज जो है वो अमाउंट भी सर्फ होता है। तो आप भी दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए, अपने एहतियात, अपने डोनेशंस, अपने ज़कात और अपने सदकात वगैरह जो हैं ये दावत इस्लामी के जिम्मेदारों को जमा करवाइए। अकाउंट नंबर भी वक्तन आप स्क्रीन पर देखते रहते हैं, इन अकाउंट नंबर्स में भी आप अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डोनेशन भी आप जमा करवा सकते हैं। आपका दिया हुआ एक एक रुपया अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिए हुए तरीक़ा कार के मुताबिक इंशाअल्लाह ये सर्फ किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। अल्लाह पाक की रहमत हो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत पर और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, बेहिसाब मग़फ़िरत हो। ऐसा हमें जो है वो ज़हन अता फरमाया है कि बाज़ औक़ात होता है कि बंदा चंदा तो लेता है लेकिन उसको सर्फ कैसे करना है, उसको खर्च कैसे करना है ये पता नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर सुन्नत ने हमें ये भी ज़हन दिया है कि नेकी की दावत के कामों के लिए, जामियात और मदारिस की तामीरात के लिए हमें चंदा भी जमा करना है, लेकिन चंदा जमा करना कैसे जमा करना है और फिर उसको कैसे खर्च करना है, शरीयत मुताहरा क्या बताती है, यह भी हमें इरशाद फरमाया है और समझाया है, बताया है, बल्कि लिख करके हमें किताब अता फरमा दी है चंदे के बारे में सवाल जवाब। तो आप बेफिक्र होकर अपनी अमाउंट जो है, अपनी रकम जो है वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो है वो जमा करवाइए, दावत इस्लामी के जिम्मेदार को जमा करवाइए। आप अकाउंट नंबर भी देख रहे हैं, इनमें जमा करवाइए, ऑनलाइन कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल रही तो ये सरमाया आखिरत और ज़रिया निजात बनेगा। नेकी की दावत के कामों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे अपने माल के जरिए से भी, तो इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने का एक जरिया शामिल होगा। कुछ आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एसएमएस भी काफी सारे हैं, आज कुछ एसएमएस इन पर भी जो है वो टाइम दे देते हैं जी। ये हैं, नाम है इनका अहमद सईद भाई हैं मुल्तान शरीफ से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद इमरान अत्तारी हैं खानेवाल से, बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद हम्माद भाई हैं पत्तोकी से, वाह सुभान अल्लाह, पत्तोकी से आपका मैसेज करना, मदीना, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये हैं जी क्या नाम है इनका, नाम मेंशन नहीं है, पिंड दादन खान से गालिबन मैसेज है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये हैं, नाम मेंशन नहीं है लेकिन पन्याला DI खान, डेरा इस्माइल खान से मैसेज है इनका, बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज के लिए। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ये कलाम सुनना है, मुबशिर भाई हैं मुल्तान से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और यहाँ सवालात भी हैं लेकिन वक्त जो है वो चूंकि इख्तिताम पजीर है इसलिए हम अभी आपके सवालात को तो शामिल नहीं कर सकेंगे। कुछ फरमाइश जो पहले की बाकी हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ इनको भी शामिल कर लेते हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेजेस हैं उनको शामिल करता हूं। ये हैं जी, हुई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला है, ये कलाम सुनना है, मुआविया भाई हैं हिंद से, बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज के लिए। और ये नाम क्या है इनका, नाम तो मेंशन नहीं है लेकिन मैसेज है जी, सवाल भी है इसमें, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छा शो है आपका, अल्लाह अकबर। ये शो नहीं है जी, मदनी चैनल का सिलसिला है, दुआ करें अल्लाह करीम इसको कबूल फरमाए। बहरहाल आपका मैसेज मरहबा मदीना। मैसी से मैसेज है जी, कलाम सुना दीजिए, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, ठीक है जी। समड़े आल से मैसेज है, नाथ खान स्टाइम भाई से, ना सुना दे सूरह तैयबा जानने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। और भी काफी सारे मैसेज हैं। और असद भाई का मैसेज है खारियां से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और ये कौन है जी, बिलाल भाई हैं अंबरनाथ हिंद से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और भी काफी सारे मैसेजेस हैं। हिंद गुजरात से हैं महबूब रजा भाई, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है, मुबल्लिगीन से आखिरी मदनी फूल लेते हैं और फिर आपके फिर इस्लाम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। आपकी फरमाइशी हम कल भी दोबारा सिलसिला होगा, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो कल नहीं तो परसों इतवार को होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और आपकी फरमाइशी में हम इसमें शामिल करेंगे। जी हुज़ूर आखिर में क्या फरमाएंगे? मैं एक बात अर्ज करूंगा, हमारे मुआशरे में और मुख्तलिफ हमारी गुफ्तगू में भी माँ के मुतालिक बड़ा कलाम किया जाता है जी।
تو یہاں اس سلسلے کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح والدہ کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، والد کا بھی بہت مقام ہے. سبحان تو اللہ. جس طرح والدہ کا ادب و احترام ان کا کہا ماننا ہے، اسی طرح اپنے والد کا بھی کہا ماننا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم ایک پورا سلسلہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا جنت کا درمیانی دروازہ. والد کی عظمت پر یہ کرنا ہے، اور اس میں بالخصوص ہم انہی روایات کا بیان کریں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی عظمت کو اور رفعت کو بیان کیا ہے انشاءاللہ عز و جل. جی حضور. بے شک سلمان بھائی، والد کا بھی بہت بڑا مقام ہے اور ماں بھی بہت بڑی ہستی ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ماں ایسی نعمت ہے جو ایک بار ملتی ہے، اس کی قدر کریں. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا. آمین. جی آپ صاحب. والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو بد دعاؤں سے بچائیں اور دعائیں دیا کریں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے دعا کیجئے. تو یہ مبارک انداز ہے اللہ والوں کی ماؤں کا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، آپ کے مال میں برکت کی، اولاد میں برکت کی، جان میں برکت کی. اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی اور آل اولاد اتنی عطا فرمائی 100 سے زیادہ، اور مال اتنا عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ انصار میں اکثر لوگوں میں اللہ تبارک تعالی نے مجھے سب سے زیادہ دولت مند بنایا. واہ واہ سبحان اللہ. اور والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعائیں دیا کریں اور دعائیں ہی کروایا کریں، بد دعاؤں سے محفوظ رکھیں. سبحان اللہ. آئیے ساتھ اسلام بڑھتے ہیں، سلسلے کو اختتام کر لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاگرد تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہے مدینہ مدینہ رہے، لب پہ تم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. پھر بلا مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم
سلسلے سے متعلق اپنی آراء، اپنی سجیشنز، اپنے قیمتی مدنی مشورے یہ ہمیں بتاتے رہا کریں. مدنی چینل کے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر، اور ٹیکسٹ میسج کا نمبر ہے، ٹیلی گرام کا نمبر ہے. اس پر اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں. کیا بہتری ہونی چاہیے، کیا پازیٹیو ہے، کیا نیگیٹو ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا تبدیلی ہونی چاہیے، ضرور بتاتے رہا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے ہم آپ کے مشوروں پر، آپ کے سجیشنز پر ضرور غور کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے